हेलो फ्रेंड्स, अली अब्बास टॉक्स में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जारी कशीदगी। ये कशीदगी शुरू हुई वैसे तो नियर फ्यूचर में 9 अक्टूबर 2025 से कुछ दिन पहले, जब काबुल पे एयर स्ट्राइक्स हुए और वो एयर स्ट्राइक्स के लिए दावा किया जा रहा था कि ये पाकिस्तान की तरफ से नूर वली TTP सरबराह को टारगेट करने के लिए किए गए थे। लेकिन जब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अमन शरीफ चौधरी साहब जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी स्ट्राइक्स को लेके किसी भी तरह की न तरदीद न तस्दीक की गई। तो अभी तक ये मुबहम है कि ये एयर स्ट्राइक्स किसने किए हैं। ये एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान की तरफ से अगर किए भी गए थे तो इसकी कोई जो है वो अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुई। तो इन एयर स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में एक कशीदा सूरत हाल, वार लाइक सूरत हाल हो गई है। और ये सूरत हाल इस तरह से भी इम्पॉर्टेंट है कि ये सूरत हाल हुई है तो उसी टाइम जो है अमीर मुत्तकी जो हैं अफ़गानिस्तान के, वो इंडिया का दौरा कर रहे हैं और वो दारुल उलूम देवबंद का विज़िट किया है उन्होंने। और एक मुस्लिम जो एक रिलीजियस जो एक कलर है उस विज़िट को देने के लिए उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है या वो मीडिया मीटिंग्स की हैं, उसमें कोई औरत का ना आना जिस पे बहुत सारी तनकीद भी हुई है। तो इस तरह की सूरत हाल अभी आन गोइंग है। लास्ट नाइट जो है वो पाकिस्तान को जवाब देने के लिए अफ़गान फोर्सेस ने बॉर्डर पे कार्रवाई की है। तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये सूरत हाल आम एक कॉमन से पर्सन के लिए समझना ये बहुत मुश्किल है कि व्हाट्स एक्चुअली गोइंग ऑन इस खित्ते में क्या हो रहा है। तो अब हम इस वीडियो में 3-4 फैक्टर्स को लेके जब डिस्कस करेंगे तो ये सूरत हाल हमें समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। वो फैक्टर्स जो हैं वन बाय वन अगर आप इसको नोट करेंगे तो पहला फैक्टर है बगराम एयरवेज। बगराम एयरबस जो है वो US अभी वापस लेने के लिए कोशिश कर रहा है या US क्लेम कर रहा है बगराम एयरवेज की वापसी। दूसरा है चाइना वर्सेस USA इन दिस रीजन, सुपरमेसी। जब दूसरा फैक्टर हम सोचते हैं कि चाइना और USA के इस रीजन में खास करके रीजनल जो एम्पावरमेंट है, रीजनल जो डोमिनेंसी है जिसको हम कहते हैं, चाइना वर्सेस USA रीजनल डोमिनेंसी। और उसके बाद जो तीसरा फैक्टर है वो है इंडिया पाकिस्तान प्रॉक्सीज, वार प्रॉक्सीज। पहले तालिबान हुकूमत आपने देखा कि हमारी गवर्नमेंट के जो कुछ नुमाइंदे वहाँ 2021 में चाय वहाँ पे जाके उन्होंने पी, बहुत वेलकम किया तालिबान की गवर्नमेंट ने। लेकिन वही गवर्नमेंट जब अब इंडिया के पेज पे चली जा रही है या इंडिया अफ़गान गवर्नमेंट को अपने एज अ फ्रेंड जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के जो इंडिकेटर्स दे रहा है, वो जो अमीर मुत्तकी साहब, यही विज़िट जो था पहले पाकिस्तान में मुतवक्का था। यही विज़िट अफ़गान जो डिफेंस जो फॉरेन मिनिस्टर थे ये पाकिस्तान में आने थे, लेकिन उनको मना किया गया। उनको जो है वो यहाँ आने की जो है फ़िलहाल कोई कंडीशंस जो मतलब फिजिबल कंडीशंस ना होने का बायस दे के उनको इस विज़िट को पोस्टपोन किया गया। और इसी का मौके का फ़ायदा लेते हुए इंडिया ने जो वो विज़िट अभी इनवाइट किया या वो जो विज़िट करवाया अमीर मुत्तकी साहब का। तो इंडिया इस खित्ते में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नेबर्स कंट्रीज़ के जो है वो इज़ मतलब मोर फ्रेंडली, इंडिया इज़ गेटिंग मोर फ्रेंडली टुवर्ड दीज नेबरिंग कंट्रीज़ जो कभी पाकिस्तान के पेज पर थे। चौथा जो मोस्ट फैक्टर है वो है इब्राहिम अकॉर्ड एंड पाक अफगान रीजन एज अ न्यू एपी सेंटर ऑफ द प्रॉक्सीज। इस लाइन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इब्राहिम अकॉर्ड एंड पाक अफगान रीजन एज अ न्यू एपी सेंटर, न्यू समझ लें सेंटर ऑफ द प्रॉक्सीज। क्योंकि इस डिकेड से, लास्ट डिकेड में 2010 से लेके 2020 के बीच में जो प्रॉक्सीज एपी सेंटर था, जो प्रॉक्सीज लड़ी जा रही थी, उनका मरकज़ जो था वो मिडिल ईस्ट था। मिडिल ईस्ट में सीरिया, इजिप्ट, यमन और जो कि ट्यूनिस में जब इनकलाब लाया गया और उसके बाद अली ज़ैनुल आबिदीन साहब की गवर्नमेंट या इस तरह से सारी जो मामला चले, तो मिडिल ईस्ट वाज द एपी सेंटर। लेकिन अचानक 2020 के बाद एक मिरेकलस मैजिकल चेंजेस आई हैं वहाँ पे स्ट्रेटेजिकली। सीरिया के जो मामलात कभी निमटने नहीं थे, कुर्दों ने सरेंडर कर दिया, बशर अल-असद को निकाला गया और वो ISIS के जो कभी प्रॉक्सीज के प्रेसिडेंट थे
وہاں داعش کا جو ایک گروپ تھا، القاعدہ سے جڑا ایک ملیشیا ونگ تھا، ان کے سربراہ کو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ان کا ملک کا سربراہ لگایا گیا. ایز اے کمپلیٹ ہارمنی، مڈل ایسٹ گوئنگ ان کمپلیٹ ہارمنی. اور یہ پراکسی سینٹرز، یہ پراکسی ساری اب اس پاک افغان ریجن میں شفٹ ہو رہی ہیں. تو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، اگر یہ پوائنٹس کو آپ نے نوٹ کرنے تو پھر ہم آگے ڈسکس کریں گے. ابراہم اکارڈ، بگرام ایئر بیس کا یو ایس کی طرف سے واپس لینے کی کوششیں، اور چائنا ورسز یو ایس اس خطے میں جو ہے وہ ڈومیننسی، جو منرلز خاص کر کے بلوچستان اور کے پی میں جو لیتھیم اور کاپر ریزروائرز ہیں ان کو لے کے ایک ڈومیننسی کا فیکٹر پسنی یو ایس کلیم کر رہا ہے. تو اس سارے تناظر میں، اور انڈیا ورسز پاکستان پروکسیز وارز. اب ہم آتے ہیں بگرام ایئر بیس یو ایس کیوں واپس لینا چاہ رہے ہیں. بگرام ایئر بیس اگر آپ کبھی دیکھیں گے تو بگرام ایئر بیس جو ہے وہ ایک واچ ٹاور آف دا ساؤتھ ایشیا کہتے ہیں اس کو. واچ ٹاور آف دا ساؤتھ ایشیا ہے وہ بگرام ایئر بیس، جو کہ کابل سے 6 مائلز اور 40 کلومیٹر جو ہے وہ نارتھ میں ہے. اور یہ روان پروونس جس کو ہم کہتے ہیں، چریکر ایک ریجن ہے ساؤتھ ایسٹ آف دا یہ افغانستان، اس میں ایک یہ ایئر بیس ہے جو کہ آپ کو میں بتاؤں کہ اگر وہاں پہ بیٹھ کے آپ پاکستان، افغانستان، ایران، سینٹرل ایشیا اور چائنا، اور آپ سمجھ لیں پوری سینٹرل ایشیا کو، ایران کو، پاکستان کو، انڈیا کو، چائنا کو، اور پورے اس ریجن کو اپنے سمجھ لیں ایز اے آپ واچ ٹاور کے طور پہ جو ہے وہ انڈر دا سرویلنس رکھتے ہیں. تو یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی یہ کہتی ہے کہ بگرام ایئر بیس خالی کرنا ون آف دا بلنڈرس آف دا لاسٹ بائیڈن ایرا کا جو ایک ون آف دا بلنڈرس ہیں، تو وہ ہمیں خالی نہیں کرنا چاہیے تھا. تو دوبارہ کلیم کر رہے ہیں سبب کے اس خطے میں وہ اپنا جو ڈومیننسی ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے، جو اسٹریٹجک ان کا پاور ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے، جو ان کا اپنا ڈومیننسی خطے کو وہ پریویلنٹ کرنے کے لیے یو ایس کلیم کر رہا ہے. تو اس تناظر میں کیا ہو رہا ہے کہ افغان گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنے کے لیے پاکستان کی طرف سے جو ہے ان کو پریشر ڈلوانے کے لیے پاکستان کے اور افغانستان کے بیچ میں جو لڑائی ہے وہ اسی طرح سے لڑی جا رہی ہے کہ جب یو ایس میڈیشن کی بات کرے گا، کہے گا بھائی آپ دونوں آپس میں نہیں سکون سے بیٹھ سکتے، تو میرا امن کے کاز کے لیے یا امن کے پرپز کے لیے یہاں پہ اس خطے میں ہونا لازمی ہے، کیونکہ اگر میں ادھر ہوں گا تو ایز اے بڑے کے طور پر آپ دونوں کو میں سمجھ لیں کہ یو ایس کا ہونا ادھر دا کائنڈ آف دا کاز آف پیس وہ ہوگا. اسی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں یہ جب پیک پہ چلا جائے گا یا کچھ اور آگے جو ہے وہ معاملات بڑھیں گے تو یو ایس میڈیٹ کرے گا، اور یو ایس یہی دعویٰ کرے گا کہ میرا ادھر ہونا ضروری ہے ورنہ اس خطے میں آپ لڑتے رہیں گے. تو بگرام ایئر بیس کو کلیم کرنے کے لیے ان کا آسانی ہوگی. دوسری چیز ہے جو تحریک طالبان پاکستان کو، کیونکہ افغان طالبان ایز اے ان کی جو روایت ہے ہاسپٹیلٹی کی تھرو آؤٹ، ان کی طور پر وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے مہمان ہیں، اور تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کا جو نور ولی والا جو سیکٹ ہے وہ اصل میں پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ الائنمنٹ میں نہیں ہے. تو وہ وہاں پہ جا کے سیٹل ہوتے ہیں، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ یہ معاملات آگے بڑھے آ رہے ہیں. تو تحریک طالبان پاکستان اور یو ایس کی جو ہے وہ ریکلیمیشن آف بگرام ایئر بیس، یہ دو فیکٹرز ہیں. اچھا، اب اسی کے تناظر میں جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ ہے گورنمنٹ، کے پی گورنمنٹ میں علی احمد گنڈاپور صاحب استعفیٰ دے چکے ہیں، اور اسی وجہ سے ہی کہ وہ اصل میں ایک سائڈ پہ عمران خان صاحب تھے، وہ اس کی یا پی ٹی آئی گورنمنٹ یا پی ٹی آئی جتنے بھی حلقے تھے وہ اس آپریشنز کی جو تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کیا جا رہا تھا وہ اس کی مخالفت کر رہے تھے. اس کا سبب یہ تھا، کہتے کہ وہ لوکیلز وہاں پہ بہت متاثر ہوتے ہیں ایجنسیز میں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اصل میں تحریک طالبان پاکستان کا نہیں بلکہ لوکیلز کو وہاں ڈسپلیس کر کے جو منرلز کے ریزروائرز تھے ان پہ جو ہے وہ قبضہ جمانے والی جو کوشش تھی، اسی لیے ہم ان کی مخالفت کر رہے ہیں. پاکستان میں آلریڈی جو ہے وہ ایک ڈی اسٹیبلٹی ہے. آج جب اس ٹائم میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں
تو وہاں پہ کے پی اسمبلی میں کے پی کا چناؤ ہے. سہیل آفریدی صاحب ایز اے نیو کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ کوشش ہوگی بڑے حلقوں کی کہ وہی گورنمنٹ آئے یا وہ آئے اپنا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ جو کہ ان کے آپریشنز اور ان سارے معاملات کی حمایت کرے. لیکن اتنا مشکل ہے. پی ٹی آئی بھی اس صورتحال کو بڑا اپنے ویٹیج دے گی اس صورتحال کو. اور جس طرح سے ارشد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس, ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نے پی ٹی آئی کو دوبارہ ایک مطلب روح پھونک دی ہے, کیونکہ انہوں نے زیادہ تر پی ٹی آئی چیئرمین کو ہی ٹارگیٹ کیا ہے کہ ایک بندے کی سیاست کے لیے ہم ریاست اسٹیک پہ نہیں لگا سکتے. تو اٹ واز کائنڈ آف دا ریسرجنس آف پی ٹی آئی پولیٹکس. اور ابھی دوبارہ جو ہے وہ سارے حلقے اکٹھے ہو گئے. دیکھیں اگر یہ سہیل آفریدی صاحب آ جاتے ہیں تو پھر معاملات ہمارے اداروں کے لیے اتنے آسان نہیں ہوں گے کہ وہاں پہ آپریشن کرنا. اچھا, دوسرا انڈیا اب اس سارے معاملے کو لے کے امیر متقی صاحب کا دورہ ہے. ایسے لگ رہا ہے افغان گورنمنٹ بھی انڈیا کے پیج پہ آئے گی. تو پاکستان گورنمنٹ از لوزنگ ان افغانستان, اور اس کا بڑا فائدہ لے کے جو آپریشن سندھور میں انڈیا کی ناکامی ہوئی ہے, یا اس طرح سے جو انڈیا پہ آیا ہے معاملہ کہ اس جنگ میں انڈیا کی بڑی بے عزتی ہوئی ہے, اس کے بدلے کے لیے ضرور سوچے گا. اور اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسٹرن بارڈرز پہ کچھ ٹینشن بڑھیں اس کو لے کے. اور رہی بات جو ہم بات کر رہے تھے منرلز اور جو ریزروائرس کی, پسنی میں یو ایس ایئر بیس لے ہی اسی وجہ سے لے رہا ہے کہ جو بلوچستان میں منرل ریزروائرس ہیں, جو بلوچستان کی اسٹریٹجک کنٹرول ہے وہ لینے کے لیے, اور پاکستان گورنمنٹ اب راضی ہوتی ہے نہیں ہوتی, بیہائنڈ دا بارڈز کس طرح سے جیسے کانفیڈینشلی یہ معاملات چلتے ہیں. لیکن اگر اس خطے میں پسنی میں یو ایس آ کے بیٹھ جاتا ہے تو چائنا کا ریئیکشن کیا ہوگا, کیونکہ چائنا بھی اس میں بالکل ایک سمجھ لیں اس خطے کے جو ہے وہ ایک معاملات میں ضرور انٹرسٹڈ ہوگا. ریزن یہ ہے کہ گوادر میں چائنا آلریڈی اپنے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر چکا ہے. تو یہ بڑا آگے ایک کوشچن مارک ہوگا کہ واٹ وڈ بی دا ریسپانس فرام دا چائنا سائڈ. ابراہم اکارڈ کی ہم بات کر رہے تھے. ابراہم اکارڈ ابھی انڈر دا سمجھ لیں امپلیمنٹیشن ہے. 10% 20% پیلسطین کے جو غزہ میں لوگ واپس آ رہے ہیں, پیس از سم ہاؤ ناؤ پریویلنگ دیئر. اور ابراہم اکارڈ ابھی تو کچھ معاملات سامنے نہیں آیا, اس کو ہم اکارڈ نہیں کہہ سکتے, ایک سمجھ لیں جو ہے وہ وار پیکٹ کے کہہ سکتے ہیں, یا سیز فائر جو ہے وہ ایک معاہدہ کہہ سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اکارڈ جو ہے وہ اس میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے آف کورس یو ایس جو ہے وہ پاکستان اور باقی جو بھی پاورفل مسلم ریاستیں ہیں ان کو اس طرح کی پراکسیز اور اس طرح کی وارز میں لا کے پریشرائز کرنا چاہتا ہے کہ تاکہ وہ کبھی بھی اس معاملے پہ ایک پاورفل اسٹینڈ نہیں بنا سکیں. ریزن یہ ہے کہ اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے لیے ان کو اتنا کمزور کر دیا جائے, ان کو اتنا ویکن کر دیا جائے تاکہ وہ جو ہے اس معاملے پہ ایز سمجھ لیں مطلب اپنا کسی بھی طرح کی جو ہے وہ نیگیشن کا ان کی طرف سے کوئی چانس نہ ہو. جب پاکستان اور افغانستان ایک بڑی سمجھ لیں ایک مسلم ممالک کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں, وہ جب اس ٹائم جنگ میں جا رہے ہیں جب ابراہم اکارڈ کی امپلیمنٹیشن آن دا وے ہے, تو سمجھ جائیں کہ ان دونوں ریاستوں کو اس طرح کے انگیج کر کے ابراہم اکارڈ کی امپلیمنٹیشن کا سمجھ لیں راستہ ہموار کرنے کے جو ہے وہ مترادف ہے. اور یہ بھی طریقہ ہے کہ اس خطے میں اگر یہ وار چھڑ جاتی ہے تو وہ جو اسرائیل کے لیے ایسی کوئی بڑی قوت نہیں ہوگی جو اس کے سامنے جو ہے وہ اٹھ سکے. پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, مسلم اسٹیٹ ہے, لیکن وہ بھی جب اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ جنگ میں جو ہے وہ انوالو ہوگا تو وہ کوئی بھی ایسی قوت نہیں ہوگی جو اسرائیل کے سامنے سوال کر سکے. تو معاملات آسان نہیں ہیں. جو چیزیں واضح نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پاک افغان ریجن, پاک افغان جو یہ سائٹس ہیں, مے بی گانا دا نیو ایپی سینٹر آف دا پراکسیز, اے کمپلیکسیون آف دا پراکسیز. جس طرح سے سیریا میں تھے, کرد تھے, القاعدہ تھی, ISIS تھی, مختلف ملیشیاز تھیں, آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کون کس کے خلاف کب لڑ رہا ہے اور کب لڑ رہا ہے. شارٹ ٹینیورڈ ان کے انٹرسٹ ہوں گے, آپ دیکھیے گا. اور ابھی تو جو خراسان چیپٹر ہے ISIS کا وہ ابھی پینڈنگ میں ہے, کیونکہ اگر
آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر اب یہاں پہ بھی پتہ ہے یہ کوشچن سب کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ایران کا کیا ریسپانس ہوگا. ایران کا ریسپانس سمجھ لیں ایک بہت مطلب ایک ٹائپ آف اس طرح سے ہوگا کہ نہ سمجھنے والی بات, کیونکہ اگر ایران طالبان کو کھلا جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے تو خراسان جو چیپٹر ہے, خراسان چیپٹر وہ پھر ان کے ایران کے خلاف جو ہے وہ مطلب جو ISIS کا چیپٹر وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اور اسی طرح سے معاملات کچھ اس طرف جائیں گے کہ اگر طالبان جو ہے وہ ایران کے ساتھ الائن ہو کے پاکستان, کیونکہ طالبان ایران کی بھی جو ہے وہ رضامندی چاہیں گے پاکستان کے خلاف جو بھی معاملات ہو, جو کشیدگی ہو, تو ایران کا بھی ایسا کوئی معاملہ ہے نہیں کھل کے, لیکن ایران اور خاص کر کے چائنا کا جو امیڈیٹ ریسپانس یہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایران اور مطلب پاکستان اور افغانستان میں معاملات کچھ سیٹل ہو جائیں تاکہ یہ سب معاملات جو ہے یونی ڈائریکشنل ہوں اسرائیل کے ریسپانس میں. تو دیکھتے ہیں معاملات کیا ہوتے ہیں, لیکن آگے چل کے جو کنٹروورسیز جنم لیں گی, پاک افغان ریجن از اے نیو ایپی سینٹر, چائنا کا بڑھتا ہوا انفلوئنس اس ریجن میں کس طرح سے وہ پسنی میں اگر US آگے بیٹھ جاتا ہے, بگرام میں اگر US آگے بیٹھ جاتا ہے تو چائنا کو اس پہ ریسپانس کیا ہوگا. اور منرلز جو کہ آپ کو بھی یہ بھی سوال ہوگا کہ منرلز اتنے امپورٹنٹ کیوں ہیں. منرلز امپورٹنٹ اس لیے کہ لیتھیم کے ریزروائرز جو ہیں جتنے بھی آپ کے الیکٹرک وہیکلز کا زمانہ آنے والا ہے, آگے آپ کے جتنے بھی جو ہے وہ میچر جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جو جتنے بھی ٹیکنالوجی میں جو چپس وغیرہ میٹل جو پروسیسرز یا ایون ڈیٹا اسٹوریج جو ڈیوائسز بنیں گی اس میں زیادہ تر جو ہے وہ اس طرح کے میٹلز یوز ہوں گے, جو کہ مطلب جن کے پاس یہ منرلس یا جس طرح ان کے پاس جو ہے وہ میٹل ریزروائرس ہوں گے وہ سمجھ لیں دنیا کو لیڈ کریں گے. یوکرین اور پاکستان میں اس سلسلے میں خاصی اہمیت رکھتے ہیں. تو بگرام ایئر بیس مطلب جو تھیوری ہے, بگرام ایئر بیس واپس لینے کے لیے US کا یہاں پہ جس طرح سے حالات چل رہے ہیں, ایک تھیوری یہ ہے. دوسری تھیوری یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ TTP کو اپریز کرنے کے لیے, کیونکہ TTP کو کابل میں پناہ مل رہی ہے تو اسی وجہ سے پاکستان گورنمنٹ کا یہ ریئیکشن ہے. اور تیسری تھیوری یہ ہے کہ چائنا بھی اس میں شاید انوالو ہو پیچھے تاکہ US یہاں پہ سیٹل آرام سے آ کے نہ ہو سکے. چوتھی تھیوری مطلب یہ ہے کہ انڈیا بھی کیونکہ پاکستان کو سبق سکھانا چاہ رہا ہے افغانستان کے تھرو, ویسٹرن بارڈر کے تھرو انڈیا بھی پاکستان کو جو ہے وہ پنش کرنا چاہ رہا ہے. اور پھر ابراہم اکارڈ والی تھیوری یہ ہے کہ اس میں ابراہم اکارڈ کیونکہ ہو رہا ہے تو پاکستان اور افغانستان جو ہیں وہ ایک میسو پاورز ہیں, مسلم پاور ریپریزنٹیٹیوز ہیں, جو کہ ان کو انگیج کرنا یا ان کو وارز میں اس ٹائم لانا جب ابراہم اکارڈ کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. یہ مطلب اسرائیل کے مفادات میں ہے کہ پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ جنگ میں رہیں. دیکھیں آگے ہوتا ہے کیا. تھینک یو فار دا واچنگ.